बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती इसको कह लें, पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती कह लें कि यहाँ पर इंसानी जान सबसे सस्ती है, इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। अगर दहशतगर्दों के हाथों मारे जाएं तो समझ में आता है कि एक जंग है, इस जंग में हम सब शरीक हैं, ये जंग सबको लड़नी है। लेकिन अगर यहाँ पर पाकिस्तानियों की जो जान के इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं वही आपके कातिल बन जाएं तो क्या कहेंगे? कहीं पर आबिद बॉक्सर के हाथों जाली मुकाबलों के अंदर कितने ही लोगों की जान गई, कहीं पर राव अनवार जैसे ऑफिसर्स आते हैं जो कि पुलिस का नाम बदनाम करते हैं और जाली मुकाबलों का नाम लेकर ही कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब इस बार फिर से हम मातम कर रहे हैं साहिवाल के वाक़े पर, जहां पर मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियों से भून डाला गया। मुख्तलिफ किस्म के तज़ादात पेश किए गए, मुख्तलिफ मौक़िफ़ और बयानात हमारे सामने आए। पहले ये कहा गया कि जनाब दहशतगर्द थे, इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है, दाइश से उनका ताल्लुक़ है, और फिर उसके अलावा जो एक्सक्यूज़ेस हमारे सामने आई, किस तरीके से कलाबाजियाँ कह लीजिए, किस तरीके से यू टर्न्स कह लीजिए, एक बयान के बाद दूसरा बयान दागा जाने लगा। फिर इस गाड़ी का जो ड्राइवर था ज़ीशान, उसको दहशतगर्द करार दिया गया, उसको जो है वो दाइश से जोड़ दिया गया। कहीं पर भी ये नहीं जवाब आया कि अगर वो दहशतगर्द था भी, वो ड्राइवर जिसको आप दाइश से जोड़ रहे हैं, तो क्या मासूम बच्चों के सामने ये सब कुछ करना ज़रूरी था? और उसके अंदर 13 साल की बच्ची को भी जिस अंदाज में गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया, इन तमाम चीज़ों के जवाबात कौन देगा? पहले तो ज़रा उन तज़ादात की तरफ आते हैं जो बयानात और मौक़िफ़ हमारे सामने आए। इंटेलिजेंस ज़राए की तरफ से बताया गया कि जनाब ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि गाड़ी में ये लोग जा रहे हैं जो कि दहशतगर्द हैं। तो सवाल नंबर 1 ये कि गाड़ी में फिर फैमिली का क्यों नहीं बताया गया? जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई, उसके अंदर ये क्यों नहीं बताया गया कि उसमें मासूम बच्चे सवार हैं? ये दूसरी चीज़ हमारे सामने आई कि 13 जनवरी से रेकी हो रही थी, उसके बावजूद मुबैना दहशतगर्द पकड़ा क्यों नहीं जा सका? कोताही है या इसको नाकाम प्लानिंग का नाम देंगे? फिर जगह जगह हमने देखा कि नाके होते हैं, टोल प्लाजास थे, वहाँ पर इस गाड़ी को क्यों नहीं रोका जा सका? और अगर खलील और ज़ीशान, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जी ड्राइवर जो था वो दहशतगर्द था, तो अगर वो वाकई में मकतूल खलील अहमद जानता था कि ज़ीशान दहशतगर्द है, तो वो क्यों ये रिस्क लेगा अपनी फैमिली को लेकर जाने का, अपने बच्चों को लेकर जाने का ख़तरा मोल क्यों लेगा उसके साथ? वीडियो फुटेजेस में स्याह शीशे साबित नहीं होते, क्योंकि ये बताया गया कि स्याह शीशे थे, टिंटेड ग्लासेस थे, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, और अगर शीशे काले थे तो फ्रंट शीशे से गाड़ी में बैठे लोगों की निशानदेही क्यों नहीं की जा सकी? फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस अंदाज में ये बताया गया कि ज़ीशान का ताल्लुक़ दाइश से है, सो उसी का भाई, उसी ज़ीशान का जिस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो दहशतगर्द है और दाइश से उसका ताल्लुक़ है, उसी का भाई इस वक्त पंजाब पुलिस में भर्ती है, डॉल्फिन फोर्स में काम कर रहा है। और यकीनी तौर पे जब ये भर्तियां, तैनातियां होती हैं तो एक इंसान का बायोडाटा लिया जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल ली जाती है, प्रोफाइल उसका सामने आता है। सो उस वक्त भी नहीं पता चल पाया कि वाकई एक दहशतगर्द के भाई को आप भर्ती कर रहे हैं। सो ये पंजाब पुलिस की जो कोताही है, उसने इदारे में भर्तियों के अमल को भी मशकूक बना दिया है। क्या हो रहा है? वज़ीर कानून पंजाब जो हैं वो टोटल आपको इस वीडियो के अंदर, इस क्लिप के अंदर कन्विंस्ड नज़र आ रहे हैं कि जो CTD ने किया वो ठोस शवाहिद और ठोस मालूमात के ऊपर किया। अगर ज़ीशान को आप दहशतगर्द मान ही रहे हैं और आप अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं बग़ैर GIT की रिपोर्ट के सामने आए हुए, गो कि आपके वज़रा, कभी एक वज़ीर उठ के कोई मौक़िफ़ देता है, दूसरा किसी और तज़ाद के साथ सामने आता है। सो अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने तमाम चीज़ें बता ही दी, आप इतने कन्विंस्ड हैं, तो फिर GIT की रिपोर्ट किस लिए? उसका इंतज़ार करने को क्यों कहा जा रहा है? वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कतर के दौरे पे गए हैं। आज जाने से पहले उन्होंने बल्कि ट्वीट भी किया, ये भी कहा कि साहिवाल वाक़े पर अवाम में पाया जाने वाला गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, काबिल फ़हम है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कतर से वापसी पर ना सिर्फ ये कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लूँगा और इसकी इस्लाह का आगाज़ करूँगा। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, यानी यहाँ पर मान रहे हैं
کہ پنجاب پولیس کے حوالے سے ابھی تک ریفارمز کا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا گیا. واپس آ کر وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی جائزہ لیں گے. اب ہر ایسے واقعے کے بعد امید یہی ہوتی ہے کہ کیا واقعی انصاف مل پائے گا. پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے, ہماری غیرت ایسے ہی واقعے کے بعد جاگتی ہے اور پھر ہماری یادداشتیں بھی بڑی کمزور ہوتی ہیں, شارٹ میموریز ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, بڑی جلدی بھول جاتے ہیں اور پھر اگلے کسی ایسے واقعے کا بدقسمتی سے انتظار کیا جاتا ہے تاکہ پھر وہی مذمتی بیانات آئیں, تاکہ پھر سے وہی باتیں میڈیا پر بھی ہوں, قومی اسمبلی میں بھی ہوں. آج اس واقعے پہ افسوس یہ بھی ہے کہ سانحہ ساہیوال کا اور سفاکیت کا اور بربریت کا نام لے کر وہ لوگ بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے جو ماڈل ٹاؤن سانحے کے ذمہ دار ہیں, لیکن یہاں پر اس ملک کے اندر آج تک کہیں پر بھی کسی ذمہ دار کا تعین نہ ہو سکا. ان بچوں کا ذرا سوچئے جن کے والدین کو ان کی آنکھوں کے سامنے گولیاں ماری گئیں اور اس پر ہمارے پنجاب صوبے کے چیف ایگزیکٹو صاحب عثمان بزدار صاحب, ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں ہسپتال میں ان بچوں کو وزٹ کرتے ہوئے وہ بچے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں باپ کو خون میں دیکھا ہے, ان کے جسموں میں گولیاں اترتے دیکھی ہیں, اس بچے کو کیسے جو پھول پیش کرتے دکھائی دیے. کیا ان کے آس پاس کھڑے لوگوں میں سے وہ جو سرکاری افسران ہیں ان میں سے بھی ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ بھائی صاحب یہ موقع بچوں کو پھول دینے کا نہیں ہے, ان کو انصاف دلانے کا ہے اور ان کو اس بات کا جواب چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا. بڑی بہن 13 سالہ اس کو بھی اسی طریقے سے مار دیا گیا. ماں باپ کیا یہ چیز, جیسے ہم اوور دا ویکینڈ میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ وہ مناظر ہیں جو ان بچوں کی آنکھوں سے زندگی بھر کبھی بھی اوجھل نہیں ہوں گے. اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے اور مہمانوں کا سب سے پہلے تعارف کروا دیں اور کس طریقے سے تمام وزراء جو ہیں ابھی بھی اس اپنے بیان پر قائم نہیں ہیں, بلکہ تضادات کے ساتھ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ, میں کہوں گی کہ چند گزرتے منٹس کے بعد جو ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ آ رہے ہیں. کہیں پر JIT رپورٹ کے انتظار کرنے کا کہا جاتا ہے تو کہیں پر خود سے ہی تمام کا تمام حکومتی موقف ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. رانا محمد افضل صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں فاروق حبیب صاحب MNA ہیں, PTI سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. عاجز دھامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وقفہ لے لوں, وقفے سے واپس آ کے آپ بھی ہمارے گا, ہمارے ساتھ اور مہمان بھی ہیں, میں ان سے بھی بات کروں گی. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ایک اور سانحہ, ایوانوں میں تقاریر, مذمتی بیانات, اہلکاروں کی معطلی, اہلکاروں کی گرفتاریاں, میڈیا پر بحثیں, JIT رپورٹ. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. فاروق حبیب صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور جس کی مذمت یا الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سسٹم ہے, جو نظام ہے, اس نظام کی کمزوریاں ایک بار پھر ابھر کے جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کارروائی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نان پروفیشنلزم ایک بہت بڑا سوال جو ہے ابھر کے سامنے آیا ہے. ابھی تک 5 مہینوں میں بھی ایٹ لیسٹ ریفارمز کا جو آج وزیر اعظم صاحب اپنی ٹویٹ کے اندر مان رہے ہیں, کنفیشن ہے کہ جی میں واپس آؤں گا تو ہم اس پورے ڈھانچے پر غور کریں گے, جائزہ لیں گے. یعنی ابھی تک آپ نے اصلاح کا آغاز نہیں کیا, بزدار صاحب نے نہیں کیا کچھ. دیکھیں سعدیہ, بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک جگہ کی, ایک ضلع کی یا ایک صوبے کی کہانی نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے ایک بگڑا ہوا جو ہے وہ نظام ہے. اور آپ کو یہ کہتا چلوں کہ ان کے فیملی ممبرز بھی بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور مجھ سمیت پوری قوم اس سانحے کے اندر غم زدہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہو رہے ہیں جب وہ معصوم بچوں کے چہرے دیکھتے ہیں. تو کسی کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس چیز کے اوپر, لیکن اس واقعے نے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو بھی جھنجھوڑا ہے, پوری قوم کو بھی جھنجھوڑا ہے. معذرت کے ساتھ یہ سوال میں نے انٹرو میں اٹھایا بھی تھا, مجھے پتا ہے کہ اس کا جواب شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا, آپ کو بھی اتنا ہی کرب ہوا ہوگا جب آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے. ایٹ لیسٹ کوئی بزدار صاحب کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو یہی بتا دیتا کہ بھائی یہ پھول پیش کرنے کا موقع نہیں ہے.
جب وہ وزٹ کرنے گئے ہسپتال میں اس بچے کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے مل کے کیا ان حالات کو بہتر نہیں کرنا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں کسی واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ ایک جیسچر ہو سکتا ہے، آپ کی اس کے اوپر تنقید بھی جو ہے آپ کو صحیح لگا وہ؟ نہیں میں نے کہا ایک جیسچر ہو سکتا ہے، آپ کی تنقید اس کے اوپر جائز ہے کہ وہ اس موقع کی مناسبت پر وہ درست اقدام نہیں ہے، اور چونکہ وہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا اور روٹین میں آپ کسی کی اگر عیادت کے لیے جاتے ہیں روٹین میں تو وہاں پر آپ لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر ایک رانگ جیسچر تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے مستقبل کے اندر ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے، کس انداز سے جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. حکومت بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری جو اپوزیشن ہے ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ سر لیکن انفارچونیٹلی سیاست ہو رہی ہے، ہر واقعے کے بعد ہر اپوزیشن جماعت کی طرف سے جو بات آتی ہے، جو حکومت کی طرف سے بیانات آتے ہیں، وہی اس حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. اب آپ راجہ بشارت کی پریس کانفرنس دیکھ لیں یا پنجاب کے وزراء کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ دیکھ لیں، وہ آپ کو نون لیگ کے وزراء سے فرق نہیں لگیں گے. رانا افضل صاحب آپ کی جانب سر. دیکھیں بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس واقعے کے محرکات ہیں ان کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں عمران احمد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے خاندان سے ان سے انتہائی افسوس اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اور انہوں نے درست کہا کہ آج پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، ہلا ہوا ہے. ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، کسی معاشرے میں نہیں ہوتی کہ ان کے بچوں کو نکالا اور پھر دھڑا دھڑ ان کے اوپر فائرنگ کی اور ان کو مار دیا. تو یہ جو اب اس میں جو اس کی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک پولیس کا جو اہلکار ہے، ایک دو ڈالے ہیں یا پولیس کا عام آدمی ہے، اس کو یہ اجازت کس نے دی کہ تم جاؤ اور ان کو مار کے واپس آؤ؟ اگر وہ دہشت گرد سمجھ رہے تھے ان کو، لیکن کسی مہذب وہ گرفتار کر سکتے تھے، وہ بڑے آرام سے ان کو گرفتار کر سکتے تھے، ان کو ہتھکڑی لگا کے اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے. ان کو یہ اجازت دینا کہ آپ گولی مار دیں، ان کو وہاں پہ ختم کر دیں، یہ اجازت کس نے دی؟ یہ اس حکومت کے اندر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ جو پہلو ہے گولی مارنے والا، یہ بڑا حیران کن ہے، اور یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج پاکستان کی قوم اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے کہ یہاں تو ایسی حکومت ہے جو گولی مارنے کی اجازت دے رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں. ہم سیاست نہیں کر رہے سر. یہی مسئلہ ہے نا، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ ہے، ہم وہی بات کر رہے ہیں، اگلے پہ پھر بھول جاتے ہیں. بٹ اگر یہاں پر ماڈل ٹاؤن کے سانحے میں انوالوڈ لوگوں کو سزائیں ہوتی، عابد باکسروں کے انکشافات پہ کچھ ہوتا، راؤ انوار کے جعلی مقابلوں پہ اس کو سزا ہوتی، تو آج کوئی تو سبق سیکھتا، آج کوئی تو عبرت حاصل کرتا. دیکھیں یہی تو المیہ ہے کہ ہمارے جو عدلیہ کا نظام ہے وہ جس طرح سے سلو چل رہا ہے، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. انہوں نے پولیس ریفارم، ہمارے اوپر اعتراض کرتے تھے، آج پولیس ریفارم کے لیے آئے تو 2 IG چینج کر لیے. مجھے بتائیں ٹریفک کو آپ دیکھ لیں، ٹریفک ان سے مینیج نہیں ہو رہی. جیسے ان کو پہلے نظر نہیں آتی تھی، وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں چہرے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، کردار، باتیں، ہر طرف سے، چاہے اپوزیشن میں آپ ہیں، اب یہ حکومت میں وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. عوام کو کوئی فرق کیوں نہیں لگ رہا؟ عاجز دھامرا صاحب، اگر کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا ڈاکہ زنی کے وقت، لوٹتے وقت مار دے، کوئی دہشت گرد مار دے تو چلے سمجھ میں آتا ہے، نظام ہے، سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، دہشت گردی ہم نے مل کے ختم کرنی ہے، دہشت گرد ہیں جی، فائٹ ہے کرنی. یہاں محافظ مار دیں تو پھر تحفظ کون دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سادیہ، میرے خیال میں ایک بڑے دکھی واقعے پہ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ سے اجتناب کیا جانا چاہیے، مگر جو فیکٹ ہیں اس پہ ضرور بات کرنی ہوگی ہمیں. سب سے پہلے تو میں عمران بھائی سے تعزیت کرتا ہوں، اور مجھے، میرے خاندان کو اور میری پوری پارٹی کو اور ظاہر پوری سوسائٹی کو آپ سمیت سب کو ہمدردی ہے.
اور میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات جو ہے وہ بلند کریں اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور لواحقین کو بھی اس اپنے غم کو عزم میں تبدیل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسری بات دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اس ریاست کے اندر پہلے بھی مثالیں ہیں، اب زیادہ ڈیبیٹ چلے گی تو ظاہر ہے میں بہت سارے ٹاک شوز آج دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور وہاں پی ٹی آئی کے دوست، اب مجھے پتہ نہیں آگے چل کے جو ابھی نمائندگی پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے وہ کتنے ایموشنل ہوں گے، مگر وہی پھر آج اسمبلی کے اندر جو وزراء کا جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا کہ فلاں دور میں یہ ہوا، آپ کے دور میں یہ ہوا، سندھ میں یہ ہوا، راؤ انوار، میں کہتا ہوں راؤ انوار اگر انوالو ہے تو پہلی پھانسی راؤ انوار کو دے دیں آپ چوراہے پہ، اس پہ جو بھی کیس چلے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں ہے تو اس کو پھانسی پہ آپ چڑھا دیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے صوبے کے پولیس افسر کے حوالے سے۔ مگر بات یہ ہے سعدیہ، جو تکلیف کا بات یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ کا گورنر اس صوبے کا جو وزراء ہے، اور خاص طور پر وہ شخص جو وفاقی حکومت کا ترجمان بنا بیٹھا ہے، اور یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی جناب ہمارے پاس ایسا ایکسپرٹ بندہ ہی نہیں ہے جس کے پاس ہم منسٹر آف انفارمیشن دے دیں۔ وہ کل سے کر کیا رہے ہیں؟ میں صرف اس پوائنٹ پہ بات کروں گا کہ یہ تو ریاست مدینہ ہے نا، چلو ہم تو گناہگار تھے، ساری چیزیں غلط تھی، آپ کو تبدیلی کے حوالے سے ووٹ ملے، اور ریاست مدینہ نہیں ہے، ہمیں یہ ورڈ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں ریاست مدینہ کہاں سے ملا رہے ہیں سر؟ چھوڑ دیں۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس ریاست مدینہ کے اندر یہ جو کل وزیر لا منسٹر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، یہ تو میں ایسے سمجھ رہا تھا جیسے نیوز کاسٹر کوئی خبر پڑھ رہا ہے کسی ٹی وی کے اندر، اپنی خبروں کی پڑھ جس طرح کاغذ رکھ کے، اور ترجمانی کر رہا ہے سی ٹی ڈی کی۔ یہ اس طرح آپ جو ہے ایک نقصان ہو گیا ایک فیملی کا، آپ ابھی تک ان کے گھر پہ نہیں گئے۔ اور دوسری بات، آپ جو یہ بیانات دے رہے ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہہ رہا ہوں، آپ زخموں پہ مرہم نہیں رکھ رہے ہیں، آپ نمک چھڑ رہے ہیں، اور آپ کے پروگرام میں عمران صاحب جس جذبات کا اظہار کر رہے ہیں نا، اس طرح پوری قوم رو رہی ہے کہ آپ بالکل کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ کا انتظار کر لیں، کل آ جائے گی جے آئی ٹی رپورٹ، وزیر اعظم خود ٹویٹ کر کے گئے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر اس کے باوجود یہ اتنے زیادہ ججمنٹس، اتنے ورڈکٹس کیوں ان کے وزیر پاس کر رہے ہیں؟ جی سعدیہ، میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کنٹروورشل ہو گئی، کیونکہ یہ اسی صوبے کے حکمران جو ترجمان بننے بیٹھے ہیں اس ادارے کے، یہ اسی ادارے کے ایک ایڈیشنل آئی جی کے اندر یہ جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنی؟ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑا دکھ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بینگ اے ہیومن اس کو یہ دکھ ہوا ہوگا، مگر اس کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بات نہیں کر رہے، وہ ٹویٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ مسلسل سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، چلے گئے، واپس آ کے دیکھتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں۔ میں سر موونگ آن میں عمران صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں، گو کہ عمران صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ انصاف جو ہے اگر نون لیگ ہوتی تو ہمیں توقع تھی۔ آپ کو عمران صاحب پی ٹی آئی کی حکومت میں جو کہ وفاق میں بھی ہے، جس پہ وزیر اعظم کہہ کر بھی گئے کہ وہ بہت دکھ میں ہیں، رنج میں ہیں، وہ اس چیز کا جو بھی لوگ ہیں ملوث کیفر کردار تک پہنچائیں گے، وہاں بزدار صاحب یہ بات کر رہے ہیں، کیوں یقین نہیں ہے کہ پنجاب حکومت پہ؟ مجھے ان کی حکومت سے کوئی یقین تو تب ہونا کہ کوئی بندہ کسی کو پوچھے کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا بے انصافی ہوئی ہے۔ آج تک میں کہہ رہا ہوں جتنے دن ہو گئے ہیں، ہفتے سے لے کر آج تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ آنا تو دور کی بات ہے، آ کے مجھے دلاسا دیتے، فون پہ ہی دے دیتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو انصاف دلائیں گے، ضرور دلائیں گے۔ ہم وہ جے آئی ٹی بنا رہے ہیں، وہ کس لیے بنا رہے ہیں، کس کی بنا رہے ہیں؟ وہ بھی اپنی بنا رہے ہیں، وہ جیسی مرضی بنا دیں۔ تعلق کیا بنتا ہے اس کی رپورٹ کا؟ سارا کچھ تو سب کے سامنے ہے، پھر وہ کیوں بنا رہے ہیں جے آئی ٹی؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی وقت فیصلہ کرتے، ان کو پکڑتے، میڈیا پہ شو کرتے، اس طرح عام سزا دیتے، تاکہ میں تو اپنے بھائی اور بھابھی اور بیٹی سے محروم ہو گیا ہوں، تاکہ تو دوسرا بھائی تو میرا محفوظ رہ سکے، کسی کو پتا ہو کہ یار کسی کے ساتھ بے انصافی ہو تو ایسا ہوتا ہے، میں نے نہیں کرنی، میں نے انصاف پہ چلنا ہے۔ وہ تو کوئی انسان ہے، ایک انسان کو مار سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مار سکتا، کوئی دشمن بھی نہیں مارتا، کافر بھی نہیں مارتا، یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ کافر بھی دیکھتے ہیں یہ بچے ہیں، ان کو نہیں مارنا، بچوں سے تو سب کے بچے ہیں، جنہوں نے مارا ان کے تو پتہ نہیں بچے ہی نہیں ہیں، وہ تو اکیلے ہی پیدا ہوئے ہیں۔
ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ درندوں سے بھی بڑھ چڑھ تھے. ان کو ذرا شرم حیا نہ آیا کہ یہ بچے معصوم منتیں ترلے کر رہے ہیں، ان کا باپ ترلے کر رہا ہے کہ یار ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کیا کیا، وجہ تو بتا دو. تو وہ تو خود کہہ رہے ہمیں پکڑو، ہم سے دیکھو، تلاشی کرو، ہمیں مار کیوں رہے ہو، جو لینا وہ بھی لے لو. پھر لے بھی لیا، مار بھی دیا. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ انصاف دلائیں گے مجھے؟ صرف یہ حکومت ہی صرف ان کی انصاف کی ہے، انصاف ان میں نہیں ہے. جب سے حکومت بنی ہے مجھے دکھائیں کہ انہوں نے انصاف کیا کس کے ساتھ ہے، کیا انصاف ہوا ہے. سارا ملک کا نظام ہی درم برم کر دیا انہوں نے. مجھے ایسی تبدیلی نہیں چاہیے. ایسی تبدیلی عمران خان پہ یا ان کی حکومت پہ آئی ہوتی، پھر پتہ چلتا کہ تبدیلی ایسی نہیں ہونی چاہیے. جو پہلے ملک تھا ٹھیک تھا، جیسے بھی چل رہا تھا چلنے دیتے. ان کو حکومت نہیں کرنی آتی، نہ کریں، چھوڑ دیں. یہ آج استعفیٰ دے دیں سارے. فاروق حبیب صاحب ایم این اے ہیں ان کے فیصل آباد سے، پاکستان تحریک انصاف کے. اب وہ سن رہے ہیں آپ کی بات، کیا رسپونڈ کریں گے عمران صاحب جو بات کر رہے ہیں؟ اس موقع کے اوپر ان کے جذبات ہیں اور ان کا یقیناً جو ہے وہ غم بہت بڑا ہے، اور اس کا غم اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر صبر بھی دے. لیکن موجودہ حکومت انشاءاللہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گی. ایک چیز کا جواب دے دیں، ان کو انصاف ہوتا بھی عمران نظر صاحب آئے نے گا. کہا نا کہ بھائی پوچھا ہی نہیں، فون پہ ہی پوچھ لیتے، کوئی وزٹ کرنے نہیں آیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اوپر یقیناً جو موجودہ وہاں پر پنجاب حکومت کے نمائندے ہیں یا باقی لوگوں سے میں اس شو کے بعد ضرور رابطہ کروں گا. اور میرے خیال میں وہاں پر کچھ لوگ پہنچے بھی ہیں، گئے بھی ہیں. اعجاز چودھری صاحب بھی گئے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے خود کل جنازہ کے اندر بھی شامل تھے. اچھا. لیکن ان کی فیملی سے کسی کا کانٹیکٹ ہوا یا نہیں ہوا اس کو میں ضرور چیک کروں گا. اچھا. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک ایشو سامنے آیا ہے اور یہ حکومت پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ایک جے آئی ٹی بنائی ہے، اگر جوڈیشل کمیشن کی بھی ضرورت ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں آج تو ایوان میں پارلیمانی کمیٹی کی بات بھی کی، شہباز شریف صاحب نے مطالبہ کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں چاہے پارلیمانی کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، کوئی بھی کمیشن بنا لیں، ٹھیک ہے، جو ملزمان ہیں وہ انشاءاللہ نہیں بچیں گے. جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو مثال بنانا ہے تاکہ کوئی واقعہ نہ ہو سکے، نہ نقیب اللہ محسود ٹائپ کا واقعہ ہو سکے، نہ ماڈل ٹاؤن ٹائپ کا واقعہ ہو سکے، نہ کوئی مظلوم خلیل جو ہے اپنی بیوی بچوں سمیت اس کے بچے یتیم ہو سکے. ہم نے اس سسٹم کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. مجھے کسی کی مجھے کسی کی طرف جو ہے وہ تنقید کرنی ہے، نہ جو ہے وہ فنگر پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ریاست، ایز اے حکومت کے طور کے اوپر، گورنمنٹ کے طور کے اوپر یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری بھی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے. وزیر اعظم صاحب کو بھی اس چیز کا احساس ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دن انہوں نے فوری طور کے اوپر وزیر اعلیٰ کو بھی وہاں پر موقع پر پہنچنے کا کہا. میں ایک سوال کروں اسی بات سے کہ یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے، کیسا پنجاب کا چیف ایگزیکٹو ہے کہ جس کو وزیر اعظم کی ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے کوئی کارروائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کارروائی کے لیے کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی یہ جب سین دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، پہنچنا انہوں نے بھی وہاں پر تھا، لیکن پرائم منسٹر نے بھی ان کو کال کر کے کہا جب کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو انہوں نے صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے فون پہ بات کی، بھئی آپ پہنچے وہاں پر موقع کے اوپر، اور وہاں پر آپ وہاں پر جا کے حالات کو دیکھیں. وہ تو اس وقت میاں والی میں تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور میڈیا کے ذریعے ہی تمام لوگوں کو پتہ چلا اس چیز کا. اور میں سمجھتا ہوں کسی کے حکم نامے کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایک سیریس کویسچنز اٹھے ہیں ٹریننگ کے اوپر، کیپیسٹی کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی حقائق تحقیقات پر بھی سامنے لے کر آئے گی. اور اس کے اوپر یقیناً جو ہے میں بھی اپنی گورنمنٹ کو بھی میں تجویز کروں گا کہ یقیناً جوڈیشل کمیشن بنائیں جو اس کے اوپر تجاویز لے کر آئیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس قسم کے بات کا راستہ روکا جا سکے کہ ہمارے جو محافظ ہیں، دیکھنا یہ کہ اس دفعہ واقعی عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پچھلی حکومت کا نہ تو میں ذمہ دار ہوں، نہ مجھے اس کے اوپر بات کرنا ہے. میں آج ذمہ دار ہوں، آج میں اپنے آپ کو اس حکومت کو ہم اکاؤنٹیبلٹی کے طور کے اوپر دیکھیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، عوام کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور بھی پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح. وہ جس طریقے سے آپ کے علی محمد خان صاحب نے اٹھ کر ایوان میں، آپ کو یاد ہوگی کہ جس کا قاتل نہ ہو وہ کون اس کا قاتل ہوتا ہے،
دیکھیں علی وقت کا حکمران، حکمران وقت پہ وہ قتل جاتا ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو یہ کہا جس کا قاتل نہ ملے. دیکھیں میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے گی اور ان قاتلوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے، ان کی نشاندہی بھی ہوگی. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا صاحب، آپ نے پہلے بات کی تھی کہ عدالتی نظام کے اندر جو سکم ہیں اس کی وجہ سے جو ملوث افراد ہوتے ہیں وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکتے. ایک سوال ہے میرا رانا صاحب آپ سے، ماڈل ٹاؤن کے وقت بھی ہم لوگ یہی بات کرتے تھے کہ جی فوٹیجز ہیں، میڈیا دکھا رہا ہے، جس نے کیا ہے جو کیا ہے ان کو پکڑیں، اٹھائیں، پوچھیں، تفتیش ہو. سر یہاں پہ بھی جو جس طریقے سے عمران احمد صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے، ہر چیز سوشل میڈیا پر ہے، ایک نہیں کتنے اینگل سے ڈیفرنٹ فوٹیجز اویلیبل ہیں، الیکٹرانک چینلز جو ہیں وہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں. سو یہاں پر اگر ہمیں ایسے سانحے کے بعد جی آئی ٹیز کیوں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، کمیٹیاں کیوں بنانی پڑتی ہیں؟ کہیں کوئی پارلیمانی کمیٹی کہتا ہے، کہیں کوئی کہتا ہے جوڈیشل کمیشن بنا دو. یہ تو وہ عدالتی زبان میں جس طرح کہتے ہیں نا اوپن اینڈ شٹ کیس، ہر چیز تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ بھئی کیسے مارا انہوں نے، جن کی ٹریننگ نہیں ہے ان سے پوچھ گچھ ہو. ہم کیوں کمیٹیوں میں لگ جاتے ہیں، رپورٹس آئیں جی انتظار کریں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن سانے کے اندر بھی جو پارٹی تھی جن کے لوگ مارے گئے بہت سارے، ان کا پریشر بھی تھا اور ان کے پریشر کے مطابق پرچے بھی درج ہوئے اور پھر وہ کیس بھی چلا اور وہ کیس چل بھی رہا ہے اور اس کے اندر گواہ بھی 80-90 بھگت چکے ہیں اور وہ ایک دو لوگوں کے درمیان، دو گروپوں کے درمیان میں ایک لڑائی کی شکل اختیار کر گیا تھا. یہاں تو معصوم لوگ سڑک پہ جا رہے تھے. دیکھیں میں آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوں. میں یہاں پہ جو آج شہباز شریف صاحب نے پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے وہ بات اس لیے بڑی اہم ہے اور ان کو مان لینی چاہیے کہ آپ کے جو سیاست پارلیمنٹیرینز ہوں گے وہ بالکل نیوٹرل ہوں گے. اس ملک کے اندر اگر اور قتل و غارت ہو رہی ہے سڑکوں کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، تو ان کے وہ جو سربراہان بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ہیلو بہانے ادھر ڈال دو ادھر ڈال دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنے ممبر بھی ڈالیں، ان کے بھی بڑے آنریبل ممبر ہوں گے ان کو بھی ڈالیں اور پھر اس کے اوپر جو کمیٹی بنائیں گے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس غمزدہ خاندان کو بھی شاید مطمئن کر سکے اور پاکستان کے غمزدہ عوام کو مطمئن کر سکے جو آج ہر کوئی اپنے آپ کو عمران کے پیمانے سے دیکھتا ہے کہ کل میری جان بھی سڑک کے اوپر جو نعرہ ہمیشہ ہر جماعت کہتی ہے کہ جی انصاف ہونا چاہیے، انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے نا انفارچونیٹلی. جو دھامرا صاحب نے بھی، چلیں میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان کی بات کو، انہوں نے کہا کہ جی پھر راؤ انوار کو سب سے پہلے پھانسی لگا دیں، بات کر رہے ہیں، لیکن راؤ انوار اس کو تو ہتکڑی نہیں لگتی. یہاں پہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو تو ہتکڑی لگ جاتی ہے. وہ شخص جس نے جعلی پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مارا ہے اس کو نہیں ہتکڑی لگتی. تو ہمارے یہاں قانون ایک ہے، یہ والی چیز تو کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا. دھامرا صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر کل جی آئی ٹی رپورٹ آ رہی ہے، فاروق حبیب صاحب یقینی طور پہ بیٹھے ہوئے ایم این اے ہیں، گو کہ پنجاب حکومت کے ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہیں، لیکن بات ضرور کہ اس دفعہ ماضی سے ہٹ کے دکھائیں گے، انصاف کر کے دکھائیں گے. سی ٹی ڈی کے جو لوگ مارا جنہوں نے آ کر، جو طریقہ کار نہیں ہے، جن کی ٹریننگ نہیں ہے یا جو بھی وجوہات ہیں، ان کو جس نے بھی کہا، جس نے بھی حکم دیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار واقعی سامنے آ سکے گا؟ دیکھیں سادیہ، میں اگین یہ بات کروں گا اور میں آپ کو صدقے دل سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، مگر جو ٹیکنیکل چیز ہے اور آپ نے ایک خاندان کا ایک فرد بٹھا رکھا ہے، وہ خود یہ باتیں سن رہا ہے اس پروگرام میں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو، اور مجھے اختلاف نہیں ہے اس میں بڑے ایک ڈیڈیکیٹڈ اور بڑے آنےسٹ افسران بھی ہوں گے. میں یہ کیوں کہوں کہ وہ پنجاب صوبے میں ہے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہ میں ان پہ الزام لگا دوں ذاتی طور پر. میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے، مطلب حکومت نے خود اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی رپورٹ کو کنٹروورشل کر دیا. جب ایک صوبے کا گورنر
वहां का लॉ मिनिस्टर सही। और फेडरल गवर्नमेंट का जो तर्जुमान मिनिस्टर है और बाकी कुछ मिनिस्टर उसमें तर्जुमानी का किरदार जब अदा करेंगे तो शकूक और शुबात पैदा हो जाते हैं। आपने कंट्रोवर्शियल कर दी उस आने वाली जीआईटी की रिपोर्ट को। इशू ये है, मामला सिर्फ ये है कि आपने एक बहुत बड़े खतरनाक दहशतगर्द को मारा, मगर ये कैसा फोर्स था कि उन्होंने दहशतगर्दी की लाश को तहवील में लेने के बजाय वहां से रफू चक्कर हो गए और उस लाश को वहीं पे छोड़ दिया। आप एविडेंस दिखाते कि ये उसके हाथ में पिस्तौल है, ये क्लाशन है, ये बारूद है, वहां पर आपके पास वीडियो होती, मोबाइलें होती, आप भरते और दिखाते कौम को। कौम क्यों एतबार करे आपके उस मफरूजों पे मुश्तमिल स्टेटमेंट की जिसको इंडोर्स कर रही है वहां की सूबाई हुकूमत। ये जो है ना दिल दुखाने वाली बात, वो सिर्फ ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ट्विटर पे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, मगर वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते, वो पार्लियामानी कमीशन नहीं बनाना चाहते, उनके लिए मुतालबात सामने आ रहे हैं। एफर्ट्स कोई नजर नहीं आए यहाँ पर गवर्नमेंट साइड के। जो आप बात कर रहे हैं, हमें देखें तजादात पे तजादात तो धामरा साहब नजर आ रहे हैं ना। आपने पहले कहा कि जी सबके सब दहशतगर्द थे, जो आपने फवाद चौधरी साहब के बयान का जिक्र किया, वो बोल गए कि जी इब्तदाई रिपोर्ट आई है, ये है। फिर कल राजा बिशारत साहब, वो लग रहा है कि उनके पास रिपोर्ट आ गई है जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, हालांकि जीआईटी रिपोर्ट कल आनी है। फिर ये बयान आया कि जनाब वो सीटीडी का मौक़िफ़, उसमें तजादात पे तजादात, रैकी कर रहे थे 13 जनवरी से, तो पकड़ा क्यों नहीं अगर वो ज़ीशान वाकई दहशतगर्द था। गाड़ी गुजरी है टोल प्लाजा से, नाकों से, तब कोई नहीं पकड़ा। अगर गाड़ी रोक भी ली तो भी गिरफ्तारी नहीं की, सीधा जो है वो अनआर्म्ड लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। कहा शीशे काले हैं, पता चला फुटेजेस से शीशे भी काले नहीं थे गाड़ी के, कि आपका ये दावा भी गलत हो गया कि नज़र नहीं आया काले शीशे होने की वजह से। इमरान साहब, मैं ये जो बात कर रहे हैं ना हम, यकीनी तौर पे आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, आप उस कर्ब से तकलीफ से गुजर रहे हैं कि भाई जीआईटी रिपोर्ट का इंतजार करो, जुडिशल कमीशन बनाओ, पार्लिमानी कमीशन बनाओ। ये मुतालबा आज भी हुआ शहबाज शरीफ साहब ने। आपको लगता नहीं है कि ये चीजें बेकार हैं? हर चीज नजर आ रही है, फुटेज अवेलेबल है, उसके बावजूद भी हमारे सियासतदान, कभी कोई उठता है कहता है जुडिशल कमीशन बना दो, कभी कोई कहता है पार्लिमान का कमीशन बना दो, कोई कहता है जीआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर लो। इनकी तो उस दिन से लेकर आज तक कभी कोई बयान आ रहा है, एक घंटे बाद देखेंगे तो कोई और बयान होगा, उसके बाद देखेंगे कोई और बयान होगा। इनके तो अपने बयान ही नहीं मिल रहे हैं आपस में, तो ये हमें क्या निसाब देंगे? ठीक है ना, जो सब कुछ सामने है, तो ये जेआईटी और क्या क्या कह रहे हैं बनाएंगे, इसका तल्लक क्या है, क्यों बनाएंगे? सब कुछ तो आपके सामने है। उस चीज़ की बनाएं जो आपके सामने नहीं है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे, जिसकी आपको बनानी चाहिए थी कि वो दहशतगर्द था, उसकी बनाएं कि उसको उसके मोहल्ले में जाएं, उसके घर में रेड करें, उस चेक करें। सरेआम तो कोई दहशतगर्द अपने नाम की, पहले मुझे बताएं, नंबर प्लेट अपने घर में लगाता है? उसने अपने वालिद की नहीं, अपने भाई की नहीं, ज़ीशान अली के नाम से, शायद मीडिया ने भी शो करवाई हो, अभी तक ज़ीशान के नाम से नंबर प्लेट लगी हुई है। अगर वो दहशतगर्द होता तो वो अपने नाम की प्लेट लगाता कि मुझे आके पकड़ लो, मैं दहशतगर्द हूँ। और ये कह रहे इतने अरसे से वो दहशतगर्दों के साथ मिला, इनको पता है, तो पकड़ा क्यों नहीं इन्होंने? मोहल्ले वालों को भी पता लगता, मुझे भी पता लगता वो दहशतगर्द है। मैं अपनी फैमिली को ना कभी उस मोहल्ले में, मेरी फैमिली तो इमरान साहब ये कभी उस मोहल्ले के अंदर आपने ये भी नहीं देखा कि जी कोई पुलिस आई हुई हो, कभी पूछगछ की हो ज़ीशान साहब के हवाले से, कभी कोई उनके घर पे आया हो? कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई आया होता तो हमें पता होता। जारी बात है, कोई भी मोहल्ले में कोई पुलिस आए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता कि यार इस घर में क्यों पुलिस आई है, पूछते हैं क्या हुआ, क्या वजह है। आज तक जितनी मेरी 30 साल, तकरीबन 30 साल एज हो गई है मेरी, आज तक मैंने देखा कि कोई पुलिस या कोई ऐसा कोई सरगर्मी हुई हो कि उनके घर में से पता चले कि ये इनकी फैमिली सही नहीं है, दहशतगर्द है, या कोई किसी भी किस्म के दहशतगर्द है। कभी आज तक मैंने नहीं देखा। तो मैं कैसे कहूँ ये दहशतगर्द है? पूरा मोहल्ला बता रहा है, मैं क्या कहूँ, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका बता रहा है कि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये कैसे कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। यहाँ तक कभी ये जो पीटीआई के वुज़रा की तरफ से, अरकान की तरफ से जो बयानात हैं जिनमें खुल्लम खुल्ला आपको तजाद नज़र आ रहा है, वो इनके लिए चीज़ों को न सिर्फ इस मामले में इवन अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। और अगर ये कहा जाए कि इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं तो वो गलत नहीं होगा। बड़े कहा करते थे एक चुप 100 सुख, लेकिन यहाँ पर पीटीआई के लोग
کسی صورت جو ہے وہ خاموش رہنے کو تیار نہیں ہے. ایون پنجاب کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر دیکھ لیں کاف لیگ کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہاں پر بھی اور وفاق کے اندر بھی وہاں بھی جو ایشوز ہو رہے ہیں کہ جی غیر ضروری انٹرونشن ہو رہی ہے, مداخلت کے اندر کام نہیں کر سکتے. پروونشل منسٹر حافظ عمار یاسر جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ صاحب بھی چودھری شجاعت کو کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی استعفیٰ دینے کو تیار ہیں, جو کہ ہاؤسنگ کے وزیر ہیں یہاں پر وفاق کے اندر. عمران خان کی قطر واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے, شجاعت صاحب ملاقات کریں گے عمران خان صاحب سے یا پرویز الہی صاحب ملاقات کریں گے تو معاملے جو ہیں وہ نمٹیں گے. لاسٹ ورڈ عمران صاحب کے لیے میں چاہوں گی, اس فیملی کے لیے فاروق صاحب. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیملی کو انشاءاللہ انصاف بھی دلائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. اللہ کرے. اور جو سیریس کویسچنز اس پروگرام میں بھی جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں JIT ان کو بھی دیکھے گی. اس کے علاوہ بھی اگر میں سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن کی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہوتا ہے تو حکومت وہ بھی بنائے گی. فاروق حبیب صاحب, رانا افضل صاحب, عاجز دھامرا صاحب اور عمران احمد صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.